सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा, ये थोड़ा सा अब आ जाते हैं मरकज़ की तरफ आ जाते हैं। पंजाब का तो बिल्कुल जो आपने बड़ी तफसील से बयान किया है, जो कुछ भी है, जो अलाइज़ हैं इमरान खान साहब के, उसमें उनके साथ भी खटपट हुई है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो अभी जो कुछ हुआ है ये तो एक ट्रेलर है और ये शायद 2-3 हफ्ते के बाद फिर दोबारा बड़ी शिद्दत से ये अलाइज़ के साथ मामलात निकलेंगे और फिर उस वक्त शायद गवर्नमेंट को बचाना इतना आसान नहीं होगा। और वो बीच में कई जो 3-4 हफ्ते हैं, वो जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि परफॉर्मेंस को देखा जाएगा कि अगर परफॉर्मेंस बेहतर हुई तो फिर मामलात आगे चलेंगे। इस वक्त जो मरकज़ में मुस्लिम लीग काफ के साथ जो इशू है, जिसमें मोहनस सलाई साहब की वजारत का मामला भी है, वो आप समझते हैं कि हल हो जाएगा? आप किस तरह से देख रहे हैं उसे? पहले तो काफ लीग और पीटीआई के ताल्लुकात के बारे में बात कर रहे हैं मरकज़ में। देखें कायद, इनके एग्रीमेंट ये था कि वफाक में 2 वजारतें मिलेंगी काफ लीग को और पंजाब में 2 और स्पीकर और इंडिपेंडेंट होंगी। मोहनस सलाई को वज़ीर आज़म इमरान खान ने मिनिस्ट्री नहीं दी। 5 से 7 मुलाकातें हुई जिसमें उन्होंने यकीन दहानी कराई। बाद में उन्होंने एक चालाकी की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने परवेज़ इलाही साहब को मैसेज भेजा, मोहनस को नहीं सालक को बना लेते हैं। उस पर वो नालान थे। उन्होंने कहा जो हमारे साथ आपने कमिटमेंट की है उसको पूरी नहीं की। एक ही वक्त में अचानक MQM को आ जाते हैं मुतालबत याद। काफ लीग का तो छोड़ देना, काफ लीग तो पंजाब और वफाक में दोनों में इनकी इत्तेहादी है, दोनों में इनके एग्रीमेंट पूरे नहीं किए। ये नाराज़ भी होते हैं और राज़ी भी होते हैं, लेकिन ये छोड़ेंगे इनको नहीं। उधर जाओ आप देख लें तो इसीलिए नून लीग ने जब ये हालात देखे कि परवेज़ इलाही और PTI में इख्तलाफात हो रहे हैं या जिस तरह के इत्तेहादियों को चलना चाहिए था नहीं चल रहे, तो उन्होंने एक स्कीम चली कि शहबाज शरीफ ने परवेज़ इलाही साहब से राब्ते किए और मेरी इत्तला के मुताबिक गुफ्तगू भी हो गई और काफ़ी चीज़ें तय हो गई। लेकिन अचानक शेख रशीद पिंडी के MNA ने एक रोल प्ले किया और कुछ देर के लिए रोका गया, कुछ देर के लिए। अब मैं आ जाता हूँ MQM के जो मुतालबात है, डू यू थिंक कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पूरे कर सकते हैं या अख्तर मैंगल साहब के? MQM अख्तर मैंगल साहब के हैं तरक्याती फंड, वो तो छोड़ दें। मिसिंग पर्सन वो तो इमरान साहब मुतालबे पूरे ही नहीं कर सकते, वो तो किसी और के कर सकता है। MQM के दफातर खोलना, क्योंकि वो सेक्टर इंचार्ज होंगे, ये हमेशा मुल्क चलाती थी, और मिसिंग पर्सन वो भी इमरान खान पूरे नहीं कर सकते। तो बज़ाहिर ये अगले 2 महीने बड़े टफ हैं, जिसमें बाद लोग छुप के जो मॉनिटर कर रहे हैं क्या प्राइम मिनिस्टर इकॉनमी या गवर्नर्स में बेहतरी लाते हैं, नहीं लाते। तो ABCD प्लान मेरा कायद एक समी इब्राहिम हमेशा बनाता है, वो एक प्लान पे नहीं चलते। अगर ये बाबर डोगर फेल हो गया तो आरिफ को संभालूंगा, आरिफ फेल हो गया तो साबर फेल हो गया तो अरशद शरीफ को। ये एक समी इब्राहिम की खूबी है, पिंडी में बहुत बड़ा नाम है इनका। अच्छा, एक थोड़ा सा तो हमें सूरत हाल में तब्दीली नज़र आती है कि गवर्नमेंट अपोजिशन के साथ बहुत सारे मामलात पर बैठना शुरू हो गई है। आप देखें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो 2 मेंबरान थे वो भी आपस में इन्होंने एग्री कर लिया। नैब के जो कवानीन हैं उसमें जो तब्दीली का मामला आ रहा है उसमें भी ऐसा लग रहा है कि आपस में तीनों बड़ी जमातें जो हैं वो किसी नुक्ते पर पहुंचने में कामयाब हो जाएंगी। इससे पहले जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से जो लेजिस्लेशन थी असम्बली में, वो भी खुशअस्लूबी से हो गई। तो आपको एक लगता नहीं है कि जो आज से 6 महीने पहले इमरान खान का जो रवैया था, तहरीक इंसाफ का जो रवैया था, अब उसमें तब्दीली आई है और अपोजिशन के साथ मिलकर वो सारे मामलात को तय कर रहे हैं? अगर ये इसी तरह वो करते रहेंगे तो फिर भी आप समझते हैं भट्टी साहब के 2-3 महीने के बाद कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आ जाएगी, लेकिन हालात इमरान की गिरफ्त में नहीं है। और जो आपने बताया, आप इमरान खान चेंज हुए नहीं, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बिल पर इमरान खान को चेंज होना पड़ा मजबूरन। इमरान खान चेंज नहीं हुए। आप दूसरा, अब आर्मी चीफ की अमेंडमेंट में वोट देने के बदले आपका नैब आर्मी ऑर्डिनेंस आ रहा है, उसके तहत ना आप ब्यूरोक्रेसी को पकड़ सकते हैं ना पब्लिक होल्डर को पकड़ सकते हैं। हुकूमत में इसमें क्या फ़ायदा लिया? हुकूमत ने तमाम अपोजिशन को तो बंद कर दिया था, बारी इनकी थी, परवेज़ खटक की थी।
اسی طرح اور بہت سارے لوگوں کی تھی. آپ کے دوست اور 3-4 وزیر ہیں, ایک وفاقی وزیر ہیں, ان کی باری تھی, ان کی پوری کی پوری فائلیں بنی تھی. عمران خان نے یہاں آ کے کمپرومائز کیا, اپوزیشن کو ملا کے نیب آرڈیننس کے گلا کاٹ دیا. اس میں اپوزیشن خوش ہو گئی کہ نواز شریف بھی بچ گیا, زرداری خاندان بھی بچ گیا, اور عمران کے دوست آنے والے دنوں میں قانون کی گرفت سے بچ گئے. اس پر یہ سب ایک پیج پر ہو گئے. جیسے ہی یہ آرمی آرڈیننس نیب امینڈمنٹ آ جاتا ہے تو یہ اپوزیشن اور بلاول دیکھیں ان پہ خوب حملہ کر رہی ہے. نون لیگ ایک اسٹریٹجی کے تحت ہے, کیونکہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ سمجھ رہی ہے دوبارہ بھی الیکشن ہوں گے تو وہ پاکستان میں حکومت نہیں بنا سکتے, سندھ میں بھی جیتنا مشکل ہوگا. تو بظاہر غیر جانبدار حلقے یا نون لیگ کا یہ خوش فہمی ہے کہ اگر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں خصوصاً وہ پنجاب میں زیادہ اکثریت سے جیت جائیں گے. اس لیے وہ اس حکومت کو مزید 2-3 مہینے دے کے ٹف ٹائم دے رہے ہیں کہ تاکہ آنے والے وقتوں میں جو ان کی حمایت کرتے ہیں قائد کے دوست وہ بھی تھوڑے سے غیر جانبدار ہو جائے اور وہ کہے کہ یار اس سے حکومت تو نہیں چل پا رہی. ٹھیک ہے, بالکل ہمارے ساتھ ہی رہیے. عارف حمید بھٹی, پاکستان کی سیاسی صورتحال پر ہم بات کر رہے ہیں. ناظرین, یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو یہی موضوعات ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. تجزیہ اسپیشل میں عارف حمید بھٹی میرے ساتھ ہیں اور ہم پاکستان کی صورتحال پر ڈسکس کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی حکومت کی پرفارمنس کو دیکھ رہے ہیں. آنے والے دن کیسے ہوں گے. اپوزیشن کی طرف سے تو ٹف ٹائم ہے ہی ہے, لیکن جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ بھی کچھ تھوڑے خفا سے نظر آ رہے ہیں. بھٹی صاحب, اگر شہباز شریف صاحب اس ملک سے باہر چلے گئے ہیں, نواز شریف صاحب اس ملک سے باہر چلے گئے ہیں, پنجاب بیٹل گراؤنڈ ہے, پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ مقابلہ تھا تحریک انصاف کا, تو اگر وہ دونوں قائدین ملک سے باہر چلے گئے ہیں, مریم خاموش ہو گئی ہیں, تو سیاست کرنے کے لیے یہ تو عمران خان صاحب کے لیے ایک آئیڈیل سچویشن ہے. بالکل خاموشی ہے, ہو کا عالم ہے اور کوئی عملی طور پر مزاحمت ہی نہیں ہے. تو اس میں تو عمران خان صاحب کے لیے, ان کی حکومت کے لیے, ان کی پارٹی کے لیے بڑا موقع ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکیں لوگوں کو اور تاکہ اپنی جڑیں عوام میں مضبوط کر سکیں. دیکھیں سمیع صاحب, عمران خان صاحب بڑے خوش قسمت ہے کہ انہیں دونوں اپوزیشن جماعتیں کرپٹن میں لدی ہوئی ملی جن پہ کھربوں روپے کی کرپشن کے الزامات تھے. لیکن تیسری طرف بدقسمتی دیکھیں, دونوں لیڈرشپ رہی, شریف فیملی اور زرداری, ایک پینی ریکور آپ نہیں کر سکے. ایک جو آپ نے تاثر دیا تھا ڈے فرسٹ سے کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا اور لوٹا ہوا مال لوں گا, آپ تو ایک اس میں حکومت وفاقی عمران خان صاحب ناکام ہو گئے. پچھلے جب سے یہ آیا ہے آرمی چیف کی امینڈمنٹ, آپ دیکھیں عمران خان نے کبھی بھی آپ کو یہ نہیں سنا ہوگا کہ مہینے سے میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا, لوٹا ہوا مال لوں گا, یہ پہاڑے بھول گئے. تیسری بات جو سب سے اہم آپ نے کی, جب ان کے اپوزیشن لیڈر نواز, شہباز, جو پی ٹی آئی جن کا ووٹ بینک تھا پنجاب میں, مریم, حمزہ, سارے ہی اندر تھے یا ملک سے بھاگ گئے تھے. ان کا کام تھا اچھی گورنرز کے لیے, عوام کے لیے, عام شہریوں کے لیے ترقیاتی اسکیمیں لاتے, ان کو فوائد پہنچتے, جمہوریت کے ثمرات ان کے گھر تک پہنچتے, تعلیم اور صحت کے لیے بہتر کرتے. گورنرز کے لیے ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, اچھے ایماندار افسر لگانے کی ضرورت ہے. لیکن پی ٹی آئی کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے. اتنی کا اپوزیشن کے اپنے درمیان میں ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. انہوں نے نہ گورنرز پہ توجہ دی, نہ عوام کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں پر توجہ دی, نہ اپنے حلقوں کی عوام تک گئے. آٹے کا بحران پیدا ہوتا ہے تو وہ 40 سے 70 پہ چلے جاتا ہے, چینی کا ہوتا ہے 70 سے 85 پہ چلے گئی ہے, 100 تک جا رہی ہے, بجلی تقریباً 35 روپے یونٹ پڑ رہی ہے, گیس کی قیمتیں آسمانوں پہ ہیں. چلیں یہ ماضی کے قرضوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے ڈیلیورنس پہ بالکل بھی فوکس نہیں کیا. اگر یہ کوئی وزیر اعلیٰ بہتر لگاتے جس کا ویژن عمران خان کی طرح ہوتا کہ کچھ تو سہولتیں عوام کو دیتے, جب عوام کو آپ تعلیم بھی نہ بہتر کر سکیں, آپ صحت بھی نہ کر سکیں, آپ کا دو نہیں ایک پاکستان ہے, آپ کے وزراء انتہا کی لوٹ مار کریں, آپ ان کو نہ پوچھیں, اور یہاں تک آپ آ جائیں
کہ جو میڈیا جس کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ اپوزیشن کی حکومتوں کو ایکسپوز کرنے میں کرپشن کا، آپ اسی عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹی وی بھی نہ دیکھو، اخبار بھی نہ دیکھو، اس لیے نہ دیکھو کیونکہ آپ کی پرفارمنس زیرو ہے۔ اچھا میڈیا بھٹی تو صاحب، آج بھی سچ کہہ رہا ہے، جو کل اپنا فرض تھا میں اور آپ وہی۔ میں ایک بات تو جہاں تک آپ عمران خان صاحب کی جو بات ہے کہ اپنے وزیروں سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ٹی وی نہ دیکھیں اور اخبارات نہ پڑھیں، یہ بات تو آپ تسلیم کریں گے کہ ایک سرٹن سیکشن ہے میڈیا کا، وہ جب میں اور آپ ARY میں تھے تب بھی وہ سیکشن آف میڈیا موجود تھا جو عمران خان صاحب پر بہت تنقید کرتا تھا، عمران خان صاحب پر ان کا ہر اینگل ان کا یہی ہے کہ وہ جو بھی خراب چیز ہے اس کا ملبہ بیڈ گورننس پہ ڈالتے ہیں۔ تو غالباً عمران خان صاحب کی مراد اس میڈیا کی طرف تھی جو بیسیکلی بہت زیادہ ان کو جن کا جو طے کر کے بیٹھا ہے کہ انہوں نے عمران خان پر کرٹیسائز کرنا ہے۔ سمیع صاحب یہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، دیکھیں کچھ لوگوں کا ایجنڈا ہو سکتا ہے، ہم لوگ بھی شفاف نہیں ہیں، لیکن آپ اتنی سٹیٹمنٹ ایک وزیر اعظم ہو کے دے دیں، ایک میڈیا کا پورا فیکٹر ہے جو چاہتا ہے کہ صبح دن اتوار نہ اور عمران خان کی حکومت چلے جائے، لیکن ایک ایسا فیکٹر بھی ہے میڈیا کا بہت بڑا دادا جو چاہتا ہے کہ ایمانداری سے حکومت چلے، جس کو بھی ہے 5 سال پیپلز پارٹی کو ملے، نون لیگ کو ملے اور عمران خان کو بھی ملنے چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ تو کارکردگی دکھانا ہوگی نا سمیع صاحب۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی آنکھیں اور زبان بند کر دیں اور کہیں ٹھیک ہے۔ وہ ایجنڈے پہ جو کچھ میڈیا سے بات تھے آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ اگلی سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آج بھی 1 to 1 ملاقاتوں میں وہی ہوتے ہیں، وہ تو ایک ایجنڈے کے تحت تھے۔ عمران خان صاحب کو اس چیز میں کلیئرنس کرنا چاہیے تھا، بھئی میں یہ کام کر رہا ہوں، میرے اچھے کام ہیں، آپ مجھے بتائیں۔ عمران خان صاحب نے کوئی اگر بجلی کی قیمت کم کی ہے تو میں صبح اپنے بتاتا ہوں، گیس کی، پیٹرول کی، جس میں عام شہری جو اس ملک کی 80% پاپولیشن ہے، اگر ان کے لیے مراد ہوئی ہیں تو ہمیں عمران کی تعریف کرنی چاہیے، نون لیگ ہوتی تو اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے۔ تو عمران خان صاحب کو لیکن بھٹی صاحب ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں بھٹی صاحب، عمران خان صاحب تو آخری بات، عمران خان صاحب یا کچھ اور لوگ تو بعض ٹیویوں میں فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ فلاں اینکر کو نہ بلاؤ، فلاں کو نہ بلاؤ، تو یہ ہم پہ تو ڈکٹیٹرشپ ہمیشہ ہی طاری رہی ہے۔ ہم نے مشرف کو بھی فیس کیا، نواز شریف کو بھی کیا ہے، اور حالات نہایت ادب احترام سے کہوں گا آج بھی مختلف نہیں ہے۔ بھٹی صاحب، پاکستان کا یہ تو آپ مانیں گے کہ سب سے بڑا مسئلہ قرضے کا ہے۔ اس گورنمنٹ نے آ کے جو پہلی جو پرفارمنس ہے جو ان کا کوارٹر تھا اس میں انہوں نے کچھ 4% جو بین الاقوامی جو ہم پہ جو قرضہ ہے اس میں انہوں نے کمی کی ہے۔ جو انڈیکیٹر بتاتے ہیں اس میں ورلڈ بینک نے پاکستان کو 37 درجے اوپر کیا ہے۔ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں بہتری، اس کا جو خسارہ تھا اس کو ختم کیا ہے، ہمارا امپورٹ بل ختم کیا ہے، کم کیا ہے، جو ڈالر پہ ڈیپینڈنس تھی اس کو ختم کیا ہے، روپی جو ہے آہستہ آہستہ ڈالر کے مقابلے میں سٹیبلائز۔ اب جب تک اکانومی سٹیبلائز نہیں ہوتی اس کے اثرات ہیں وہ عوام تک تو نہیں پہنچیں گے۔ تھوڑا سا یہ تو 60 70 65 سال کا معاملہ ہے جو پاکستان کی اکانومی کو انہوں نے جعلی طریقے سے اس کو بنا کے اس طرح سے رکھا ہوا تھا۔ اب تو پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے، اب دیکھیں نا، اب تو بھارتی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ فیٹ آف گرے لسٹ سے پاکستان نکل رہا ہے اور جو بھارتی پروپیگنڈا ہے وہ دم توڑ رہا ہے۔ تو کہیں پرفارمنس تو نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب کی، یہ تو نہیں ہے کہ پرفارمنس کسی سیکشن میں بھی یا کسی شعبے میں بھی نہیں ہے۔ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، ایف ٹی اے میں جو نکل رہا ہے جیسے وہ آپ کے پتہ مجھے بھی پتہ۔ دیکھیں قرضے ہمیشہ نواز شریف، زرداری اور عمران خان کو نہیں ملتے، حکومتوں کو ملتے ہیں۔ عمران صاحب جو آج قرضے لے رہے ہیں، آنے والی حکومت کہے گی میرے پیچھے اتنا قرضہ ہے۔ 2013 میں پاکستان میں قرضہ کتنا تھا وہ بھی کیلکولیٹ کر لیں، 18 میں کتنا تھا وہ بھی کیلکولیٹ کر لیں، اور 20 میں آج کتنا۔ یہ جواز نہیں بنتا۔ کیا گردشی قرضے، یہ گورکھ دھندے، یہ ضرور اکانومسٹ کچھ کرتے ہیں۔ مجھے تو یہ بتا دیں، خان صاحب آئے ہیں، آٹا سستا ہوا ہے، گھی سستا ہوا ہے، روزمرہ کی سبزی سستی ہوئی ہے، بجلی سستی ہوئی ہے، یہ بڑھنی تھی، لیکن یہ سٹیپ بائی سٹیپ کرتے۔ اصل یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن میں جو عمران خان صاحب کا اچھا اقدام تھا کہ 50,000 والے بھی آئے، ان کو نہیں لا سکے، ان سے بلیک میل ہو گئے، یہ پیچھے ہو گئے۔ یہ ٹیکس پھر گھوم کے میرے اور آپ پہ آ رہا ہے۔ اب دیکھیں ہماری جو اصل کلاس ہے بڑی، آپ نے جو کور ایشو ہے اس کو ٹچ کیا ہے۔ یہ جو آٹے کی قلت پیدا کی گئی ہے، آپ کے سامنے ہے وہ بات کہ یہ بھی ٹریڈرز نے کی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے جو گڈز ٹرانسپورٹ کی جو ہڑتال ہے وہ بھی تاجر ہیں۔
تاجر جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ شناختی کارڈ اپنا نمبر دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جو سب سے بڑا, اور یہ ٹریڈیشنلی یہ سارے جو کاروباری لوگ ہیں یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, یہ بزنس کمیونٹی کی وہ جماعت ہے. تو وہ جو ٹریڈرز ہیں وہ ہر 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد ایک ایسا بحران کھڑا کر رہے ہیں جس کی بنا پر یہ جو گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے وہ نظر ہی نہیں آتی, اور میڈیا کا ایک خاص سیکشن اس کو اس طرح سے بلو آؤٹ کرتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ حکومت زیرو اس کی ڈیلیوری ہے. تو یہ بھی تو ایک جو فیکٹر ہمیں نظر آ رہے ہیں نا بھٹی صاحب. نہیں یہ اس میں ہے, لیکن سمیع صاحب قائد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مشکل حالات میں ایسے فیصلہ کرنا کہ اپنی قوم کو کرائسس سے نکالنا. قائدانہ صلاحیت کس کو کہتے ہیں, ٹیبل ٹاک کس کو کہتے ہیں؟ تاجر تو شروع سے نہیں دیتے. اس کا مطلب ہے آپ ان بلیک میلروں کے آگے گھٹنے ٹیک گئے. آپ نے جس نیریٹو لے کر آیا تھا کہ میں آؤں گا تو ٹیکس کلیکشن ہوگی, لوگ خود آ کے ٹیکس دیں گے, یہ فائٹ تو آپ اس مافیا سے کرنی پڑے گی سمیع صاحب, ورنہ 5-2 سال بعد اس سے زیادہ حالات خراب ہوں گے. یہ پروگرام لکھ کے ریکارڈ کا حصہ بنا لیں, اگلے سال قرضے اس سے زیادہ ہوں گے. مہنگائی IMF سے آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہر 3 بعد اتنی قیمتیں بڑھانی ہیں. یہ تو آپ کو جب تک اس مافیا کو, اس کے پیچھے نون لیگ ہے یا یہ ہے, یہ عمران خان کو اسٹریٹجی کے تحت ان سے پیسے لینے ہوں گے, ورنہ عمران خان ان حالات میں اسی طریقہ کار سے حکومت کی سروائیول عمران کے لیے خطرہ بن رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں اپوزیشن نہ کل عمران خان صاحب کے لیے خطرہ تھی, نہ آج خطرہ. ان کی کارکردگی ان پہ لوپٹ کے آ رہی ہے, کیونکہ یہ میں نے نہیں جلسوں میں کہا تھا کہ جب بجلی اور گیس پٹرول کی قیمت بڑھے تو سمجھو آپ کا وزیر اعظم کرپٹ ہے. یہ جس نے کہا تھا یہ وہ سوچے, پہلے سوچتا پھر بات کرتا. یہاں بائیں ہیں تو چلے قیمتیں بڑھانا مجبوری ہے, لیکن عوام کے لیے کوئی آپ کے خیال میں کوئی بہتری کی انہیں نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل میرا خیال ہے کرنی چاہیے, یہ ان کے لیے بہتر ہے, ورنہ 2 لٹیرے پھر ہم پہ مسلط ہو جائیں گے. سمیع, ابراہیم اور عارف, امید بھٹی شاید بین ہو جائے, لیکن یہ مایوس قوم کو نہ کریں عمران خان, ہماری تو ان سے گزارش. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.